बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं शादी के बाद पहली बार अपने घर गई थी। थोड़ी देर अम्मी अब्बू के पास बैठी रही, फिर छोटी बहनों के पास आ गई। मेरी सारी बहनें मेरी नंद का मजाक उड़ाने लगी, जिसको उन्होंने शादी पर देखा था। मेरी बहन शबनम मुझे कहने लगी, बाजी आपकी नंद बिस्मा क्या कोयला खाती है जो इस कदर काली है। मैं उसकी बात पर घूर कर उसे देखने लगी और उसे कहने लगी, बुरी बात शबनम, किसी का मजाक नहीं उड़ाते। फिर बड़ी आपा भी कहने लगी कि हाँ तो ज़ुबी ठीक कह रही है, शबनम तुम्हारी नंद तो वाकई बहुत काली है। तुम्हारे शौहर का रंग तो साफ है, फिर वो किस पर चली गई है। मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गई। यहाँ आते ही मेरी नंद का तस्करा शुरू हो गया था। मुझे डर था कि कहीं मेरा शौहर जो बाहर बैठकर अब्बू से बातें कर रहा था वो इनकी बातें ना सुन ले। मेरा नाम ज़ूबिया है। कुल मिलाकर हम 4 बहनें और 2 भाई थे। मैं बहनों में तीसरे नंबर पर थी। जब दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई तो उनके बाद मेरे लिए रिश्ता आया जो अम्मी अब्बू ने थोड़ी बहुत छान फटक के बाद मंजूर कर लिया। ये बिल्कुल गैर लोग थे जो हमारी कॉलोनी से एक कॉलोनी आगे रहते थे। अब्बू के किसी जानने वाले के तवस्सुत से रिश्ता आया था। अब्बू अम्मी को लड़का बहुत पसंद आया तो उन्होंने फ़ौरन ही शादी के लिए हाँ कर दी और फिर मंगनी भी ना हुई, बस 2 माह बाद ही शादी की तारीख रख दी गई। मेरे शौहर उमैर देखने में एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी बहन जो 3 भाइयों की इकलौती और लाडली थी यानी मेरी नंद, बस वो मेरे शौहर के बिल्कुल ही उलट थी। वो घर में किसी से भी नहीं मिलती थी, ना ही तो उसके नैन नक्श और ना ही उसकी रंगत घर में किसी से मिलती जुलती थी। जब शादी की तारीख तय हो जाने के बाद वो मुझसे मिलने मेरे घर आई तो मैं उसे देखकर थोड़ी हैरत ज़दा सी हो गई। मुझे देख देख कर वो मुस्कुराती रही। ऐसे लग रहा था जैसे उसने पहली बार किसी लड़की को देखा हो। फिर 2 महीने ऐसे गुजरे कि पता ही ना चला और मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली गई। बिस्मा एक काली कलौटी बदसूरत लड़की थी, लेकिन वो बहुत मुखलिस लग रही थी। मेरे आगे पीछे यूं घूम रही थी जैसे मैं कोई शहजादी हूँ। मुझसे बड़ी मेरी 2 जेठानियाँ भी थीं। वो मुझे देखकर आपस में न जाने क्या सरगोशियों में बातें कर रही थी। मैं उनकी बातें ना समझ सकी। फिर शादी के 1 हफ्ते बाद ही मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरी जेठानियों की बिस्मा से बिल्कुल नहीं बनती थी और ना ही बिस्मा उन्हें पसंद करती थी। जब मैंने उनका रवैया अपनी नंद के साथ ऐसा देखा तो मैंने फैसला किया कि मैं हरगिज़ अपनी जेठानियों की तरह बिस्मा के साथ सुलूक नहीं करूंगी, बल्कि उसे अपनी छोटी बहन समझूंगी। धीरे धीरे हम दोनों के दरमियान दोस्ती की फ़िज़ा कायम हो गई। क्योंकि हम दोनों एक ही उम्र की थीं, इसीलिए हम दोनों दोस्त सी बन गई। नंद भाभी से कम हम आपस में बहनों की तरह हंसी मजाक करते। मेरी सास मुझे कहती कि मेरी बेटी से बनाकर रखोगी तो फ़ायदे में रहोगी। मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसी बात क्यों कह रही हैं, लेकिन जो भी था बिस्मा का इखलाक बहुत अच्छा था। न जाने मेरी जेठानियाँ जो ससुराल से अलग रहती थी वो उसे पसंद क्यों नहीं करती थी। मेरे शौहर का रवैया भी मेरे साथ अच्छा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे अजीब सा महसूस होने लगा जब एक दिन मैं आधी रात को पानी पीने उठी तो बिस्मा मुझे गेट से निकलती हुई दिखाई दी। उसने काले रंग की चादर पहनी हुई थी। मैं उसे आवाज़ें देती रह गई, लेकिन उसने मेरी एक भी आवाज़ न सुनी। हालांकि वो मुझसे चंद कदम के फासले पर ही तो खड़ी थी। बस चुपके से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। मैं ये देखकर हैरत ज़दा सी रह गई। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। भला एक जवान लड़की आधी रात को दरवाज़ा खोलकर यूं घर से बाहर जाए, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। मैं बड़ी हैरत से वापस कमरे में आकर लेट गई, लेकिन पूरी रात मुझे नींद ना आई। फिर मैंने इस बात का जिक्र अपने शौहर से करना मुनासिब नहीं समझा। मैं सोचने लगी कि उसकी जवान बहन है, न जाने अपनी बहन के बारे में वो क्या सोचेगा। यही सोचकर मैं चुप रह गई। फिर दूसरे दिन मैं खुद ही बिस्मा से कहने लगी कि तुम उस दिन आधी रात को उठकर कहाँ जा रही थी। तो उसने हैरान होकर मेरी शक्ल देखी, फिर कहने लगी, भाभी ये आप क्या कह रही हैं भला, मैं आधी रात को उठकर बाहर क्यों जाऊंगी। मेरी सास भी पीछे खड़ी ये बात सुन रही थी। फिर कहने लगी, दरअसल मेरी बेटी को नींद में चलने की आदत है। काफ़ी दफ़ा ये गेट खोलकर बाहर निकल जाती है। मैं ही उसे बाहर गली से पकड़ पकड़ कर लाती हूँ। इस बात का जिक्र मेरे सामने किसी ने भी ना किया था, इसलिए मैं उस बात पर हैरान रह गई। फिर मैं सोचने लगी कि जभी तो बिस्मा ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी, हो सकता है कि वो गहरी नींद के ज़ेरे असर हो। फिर एक दिन मेरी सास मुझे कहने लगी कि बहू, मेरी बेटी बिस्मा बहुत नेकबख्त है। जब से पैदा हुई है हमारे घर में दौलत की रेल पेल है।
ورنہ تمہیں کیا بتاؤں، اس سے پہلے تو ہمارے گھر میں صرف فاقہ ہی ہوتا تھا۔ پھر میں جھجکتے ہوئے اپنی ساس سے کہنے لگی کہ اماں آپ سے ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانیں گی؟ آپ کا رنگ بھی صاف ہے جبکہ ابا کا رنگ بھی، آپ کے سارے بچوں کا رنگ بہت صاف اور گورا ہے، بسمہ کا رنگ اتنا سانولا کیوں ہے؟ تو میری ساس کہنے لگی کہ کیا بتاؤں بیٹا، جب یہ پیدا ہوئی جب تو بہت گوری چٹی تھی، لیکن پھر 1-2 مہینے کے بعد اس کی رنگت کالی پڑنے لگی۔ میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ اسے ایک جلد کی بیماری ہے، آہستہ آہستہ اس کی رنگت مزید کالی پڑے گی۔ بہو ہم تو اس کا علاج کروا کر تھک گئے، لیکن اس کی جلد کی بیماری ٹھیک سے صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کی یہ بیماری وقت کے ساتھ ساتھ اتنی بڑھی کہ اس کی رنگت بالکل ہی کالی پڑ گئی۔ میری ساس نے بسمہ کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے بھی اب اس لڑکی کا سوچ کر دکھ ہونے لگا جو بچپن سے ہی ایک ایسی بیماری جھیل رہی تھی۔ اب میرے دل میں بسمہ کے لیے ہمدردی میں اور بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ میں پہلے سے بھی بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگی۔ میں اپنی ساس کے ساتھ نیچے والے پورشن میں رہتی تھی جبکہ میری جٹھانیاں دوسری اور تیسری منزل پر رہتی تھیں۔ ایک دن میں اپنی سب سے بڑی جٹھانی سے ملنے اس کے گھر گئی تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، کسی کو بھی نہیں بتانا۔ میں بھی بڑے غور سے اس کی بات سننے لگی۔ وہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی دراصل بسمہ ہماری ساس کی سگی بیٹی نہیں ہے بلکہ اسے… میری جٹھانی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک میری ساس کمرے میں آ گئی۔ وہ بڑی انگارہ آنکھوں سے میری جٹھانی کو دیکھ رہی تھی۔ میں بھی فوراً کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی، یہ سوچ کر میں شرمندہ تھی۔ پھر مجھے دیکھتے ہی میری ساس کہنے لگی بہو تم یہاں ہو، میں پورے گھر میں تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ چلو دوپہر کا کھانا بنانے کا ٹائم ہو گیا ہے، بسمہ کے ساتھ جا کر کھانا بنوا لو۔ اپنی ساس کی ہدایت پا کر میں نیچے چلی آئی۔ میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو ڈھیروں گوشت اور پھل فروٹ کچن میں رکھا ہوا تھا۔ بسمہ چارپائی پر بیٹھی فروٹ کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی بھابھی آ جائیں آپ بھی، میرے ساتھ یہ سیب کھا لیں۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا، پھر اسے کہنے لگی کہ تم کھاؤ، میں ابھی کھانا بنا رہی ہوں۔ پھر میں باتوں ہی باتوں میں بسمہ سے کہنے لگی کہ بسمہ یہ سب کون لے کر آیا ہے؟ وہ لاپرواہی سے کہنے لگی بھابھی یہ سب میں لے کر آئی ہوں۔ شاید میری ساس اور وہ دونوں بازار گئی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ میرے شوہر کی تنخواہ اتنی نہیں تھی، لیکن گھر کا گزارا بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ گھر میں گوشت، فروٹ اور دیگر چیزوں کی کوئی کمی نہ تھی، جبکہ دوسری طرف میری جٹھانیاں پیسے کو محتاج تھیں۔ پھر جیسے ہی دوپہر کا کھانا کھا کر سب فارغ ہوئے، میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا دیکھو بہو، میری دونوں بڑی بہوئیں بہت خراب عورتیں ہیں۔ وہ دونوں شروع سے ہی میری بیٹی سے جلتی ہیں۔ جیسے ہی میرے گھر میں آئیں تو میری بیٹی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی تھی۔ تبھی میں نے ان کو الگ گھر کر کے دے دیا۔ تم ان سے زیادہ میل جول نہیں رکھو، یہ بات مجھے پسند نہیں۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اماں، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ پھر 1-2 دن تو یوں ہی گزر گئے، لیکن ابھی بھی میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے اس دن میری جٹھانی میرے سامنے کیا انکشاف کرنے والی تھی۔ مجھے ان کی اتنی سی بات سمجھ میں آئی تھی کہ بسمہ میری ساس کی سگی بیٹی نہیں تھی، لیکن اس کی یہ بات مجھے جھوٹ لگی تھی۔ اپنے شوہر سے بھی یہ بات نہیں پوچھ سکتی تھی۔ سوچنے لگی کہیں وہ بھی ساس کی طرح غصہ نہ کرے۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت جب میری ساس اور بسمہ اپنے اپنے کمروں میں سو رہی تھیں، جبکہ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، میرا شوہر حسب معمول کام پر گیا ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک ہی میں نے کچن کے برتنوں کے کھڑکنے کی آواز سنی۔ میں سمجھی کہ شاید بلی ہوگی، کیونکہ کچن میں گوشت کا سالن رکھا ہوا تھا۔ اکثر گوشت کی خوشبو پا کر بھی بلیاں کہیں نہ کہیں سے پہنچ ہی جاتی ہیں۔ یہ سوچ کر میں جلدی سے پاؤں میں چپل پہن کر دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ تبھی میں حیران رہ گئی جب میں نے اپنی جٹھانی کو تیز تیز قدموں سے اوپر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دوپٹے کے اندر کچھ چھپایا ہوا تھا۔ وہ ایسے چھپ چھپ کر جا رہی تھی جیسے چور چوری کرنے کے بعد بھاگتا ہے۔ نہ جانے وہ کچن سے کیا اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ میں حیران پریشان سی ہو گئی۔ جلدی سے باہر آ کر دیکھنے لگی۔ فریج کھول کر دیکھا تو اس میں رکھا ہوا سارا فروٹ غائب تھا اور گوشت کی ایک تھیلی بھی۔ مجھے اپنی اس جٹانی کی حرکت پر بے تحاشا غصہ آیا۔ کل ہی تو میری ساس یہ سارا سامان لے کر آئی تھی۔ پھر میں بھی اپنی جٹھانی کے پیچھے پیچھے اس کے پورشن میں جا پہنچی۔ میں نے دیکھا جب وہ گوشت کی تھیلی سے گوشت نکال کر صاف کر رہی تھی۔ میں اس کے سر پر جا کر کھڑی ہوئی اور وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔
پھر ملتجی لہجے میں کہنے لگی، دیکھو زبیہ، خدا کے لیے یہ کسی کو نہ بتانا کہ میں نے یہ ساری چیزیں اس فریج سے اٹھائی ہیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہمارے گھر کے کیا حالات ہیں۔ تمہارے بھائی کی تنخواہ 2 مہینے سے نہیں ملی ہے۔ صبح بھی بچے بغیر ناشتہ کیے اسکول گئے تھے۔ میری ساس تو کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی، اسی لیے میں بغیر کسی سے پوچھے یہ سب چیزیں اٹھا کر لے آئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل بھی پسیج گیا۔ پھر میں ان سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ آرام سے پکا لیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ پھر جیسے ہی شام ہوئی، میری ساس کو خود بخود ہی معلوم ہو گیا کہ فریج سے یہ سب چیزیں کسی نے غائب کی ہیں۔ وہ غصے سے چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ اچھی طرح جانتی ہوں میری بیٹی کی لائی ہوئی ساری چیزیں کون لے کر جاتا ہے۔ ویسے تو کوئی میری بیٹی کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس کی لائی ہوئی چیزیں بہت شوق سے کھا لیتے ہیں۔ میں بھی کان لپیٹے ان کی بات سن رہی تھی۔ مجھے ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے خاموشی سے کام کرتی رہی۔ پھر بسمہ اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں، میں اتنی محنت کر کر کے یہ سارا سامان لے کر آتی ہوں اور آپ ہیں کہ سب کو بانٹ دیتی ہیں۔ یاد رکھنا جس دن اسے غصہ آ گیا نا تو وہ یہ ساری چیزیں دینا بند کر دے گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بھلا کس کے بارے میں کہہ رہی تھی؟ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر دوسری رات میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ آدھی رات کو اچانک سے میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں اٹھ کر کمرے میں ٹہل رہی تھی، پھر سوچا کہ باہر صحن میں چلی جاتی ہوں، ہوا لگے گی تو خود بخود ہی طبیعت سنبھل جائے گی۔ یہی سوچ کر باہر آئی تو میں نے کالی چادر میں لپٹی بسمہ کو دروازہ کھول کر باہر جاتے دیکھا۔ میں پلر کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے لگی، سوچ رہی تھی کہ ابھی ساس اپنے کمرے سے نکلیں گی اور اس کے پیچھے پیچھے جائیں گی، لیکن آدھا گھنٹہ گزر گیا، میری ساس اپنے کمرے سے باہر نہ آئی تھی۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے خود اپنے منہ سے کہا تھا کہ میری بیٹی کو نیند میں چلنے کی عادت ہے اور میں اسے پکڑ پکڑ کر گلی سے لے کر آتی ہوں۔ پھر کیا وجہ تھی کہ بسمہ اتنی دیر سے باہر گئی ہوئی تھی اور کوئی بھی اسے باہر سے لے کر نہیں آیا تھا؟ مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آیا۔ پھر میں نے اپنی چادر اوڑھی اور چپ چاپ اسے دیکھنے کی غرض سے میں باہر آ گئی۔ پوری گلی میں سناٹا تھا، رات کا خوفناک اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ نہ جانے بسمہ دائیں طرف گئی تھی کہ بائیں طرف، مجھے اس بات کی بھی خبر نہ تھی۔ میں گلی کے نکڑ تک اس کو دیکھ کر آئی تھی، لیکن اس کی پرچھائیں تک مجھے نظر نہ آئی تھی۔ اب میں غصے سے یہ سوچ کر گھر واپس آ گئی کہ صبح ہوگی تو اس سے پوچھوں گی آخر یہ آدھی رات کو روزانہ جاتی کہاں ہے۔ لیکن صبح اٹھ کر جیسے ہی میں ناشتہ بنانے لگی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، کیونکہ فریج جو کل ہی سارے سامان سے خالی ہوا تھا آج فل بھرا ہوا تھا۔ ایک شاپر میں بہت سارا گوشت بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ عجیب صورتحال دیکھ کر تو میں اپنے حواس قابو میں نہ رکھ سکی۔ بڑی مشکل سے میں نے ناشتہ بنایا، دل بڑا خراب سا ہو رہا تھا، اسی لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ تو تھا جس کی مجھ سے پردہ پوشی کی جا رہی تھی، یہ بات مجھے ہر حال میں جاننی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ جب سامان لانے والا میرا شوہر نہ تھا تو پھر بسمہ یا میری ساس کہاں سے یہ سارا سامان لے کر آتی تھی؟ اپنی ساس کے غصے سے مجھے ڈر لگتا، میں ان سے یہ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہیں۔ پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں سوچنے لگی کہ مجھے یہ سب جاننے کے لیے بسمہ کو اعتماد میں لینا ہوگا، اسے یقین دلانا ہوگا کہ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ اسی لیے اب میں دھیرے دھیرے بسمہ کے اور قریب رہنے لگی۔ ایک دن جب وہ میری ساس کے پاس بیٹھی کنگھی کر رہی تھی تو مجھے اس کے بال دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ اس کے بال بہت لمبے، ریشمی اور گھنے تھے۔ بظاہر وہ ایک کالی کلوٹی بدصورت لڑکی تھی، لیکن اس کے بال بہت خوبصورت تھے۔ میں جب بھی اپنی ساس کے پاس بیٹھتی تھی تو وہ مجھے کہتی تھی کہ اگر تم ہمارے ساتھ رہو گی تو بہت فائدے میں رہو گی۔ دیکھو تو صحیح میری دونوں بہویں ہر چیز کے لیے کتنا ترس رہی ہیں، جبکہ تم تو ہمارے گھر میں عیش کر رہی ہو۔ ان کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، ان کی اس بات کے پیچھے کیا مطلب تھا؟ یہ بات سچ تھی کہ میرے شوہر کی کمائی اتنی نہیں تھی، اگر ہم دونوں الگ بھی ہو جاتے تو ہم اپنا گزارا ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے میں اپنی ساس کی ہر بات مان کر ان کے ساتھ رہنے کو ہی ترجیح دے رہی تھی۔ اب اکثر ہی میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر ایک دن میری ساس کہنے لگی، بہو تمہاری شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کوئی خوشخبری سنا دی ہو، تم شام کو عمیر کے ساتھ جا کر ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروا لو۔ پھر اپنے پلو سے ہزاروں روپے نکال کر انہوں نے میرے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگیں، پیسوں کی فکر نہ کرنا، بس تم اپنا اچھی طرح سے چیک اپ کروا لینا۔ میں محسوس کرتی کہ وہ میرے ساتھ بہت مہربان تھی۔
میں ان کا شکریہ ادا کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کو جیسے ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے چیک کر کے خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی جلدی ماں بننے کی خوشخبری مل جائے گی۔ اسی لیے خوش گھر آ کر میں نے اپنی ساس کو یہ بات بتائی تو ان کے چہرے پر مجھ سے بھی زیادہ خوشی تھی۔ بسما تو بار بار مجھے کہتی کہ بھابھی تم تو بہت خوش نصیب ہو جو اتنی جلدی ماں بننے والی ہو، ورنہ ہماری بڑی بھابھیوں کو تو 1-2 سال تک یہ خوشی نصیب ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں اب بہت خوش رہنے لگی، لیکن میری طبیعت تھی کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب اکثر رات کو میں اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگتی۔ اس رات بھی طبیعت خراب ہونے کے باعث میں باہر صحن میں آ گئی۔ اچانک ہی میری نظر کالی چادر میں لپٹی بسما پر پڑی، جو آج پھر سے دروازہ کھول کر باہر کی طرف لپک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے غصے کی انتہا نہ رہی۔ آج میں نے اس کے پیچھے پیچھے جانے کا سوچا تھا۔ جلدی سے میں نے اپنی چادر اوڑھی اور چپکے چپکے اس کے پیچھے جانے لگی۔ میری ساس کہا کرتی تھی کہ وہ نیند میں چلتی ہے، لیکن اس وقت اس کی حالت دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ نیند میں چل رہی ہے، کیونکہ وہ بڑی خوشی گنگناتے مسکراتے اس گلی میں چل رہی تھی۔ آدھے گھنٹے تک پیدل چلتے چلتے وہ گھر سے بہت دور نکل آئی تھی۔ اب اس کا رخ ایک سنسان گلی کی طرف تھا۔ میں نے دیکھا جب وہ ایک پردے لگے ہوئے آستانے میں جانے لگی۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ کون سا وقت تھا کسی عامل کے آستانے پر جانے کا؟ میں آستانے کے باہر ہی کھڑی تھی، سوچنے لگی کہ اندر جاؤں یا نہیں۔ تھوڑی دیر تک باہر ہی کھڑی رہی، پھر واپس گھر آ گئی۔ بے چینی سے ٹہل ٹہل کر میں اپنی نند کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جیسے ہی دروازے پر کھٹکا ہوا تو میں فوراً ہی چھپ کر دیکھنے لگی۔ دروازے سے آنے والی بسما ہی تھی، جس کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپر تھے۔ اس نے وہ سارے شاپر فریج میں رکھے اور بڑے آرام سے خود میری ساس کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں نے فریج کھول کر دیکھا، اس کے سارے لائے ہوئے شاپر فریج میں رکھے ہوئے تھے۔ اس میں ڈھیر سارے فروٹ اور ایک شاپر میں بہت سا گوشت رکھا تھا۔ فریج کل ہی تو خالی ہوا تھا، جب میں کل اپنی ساس سے کہہ رہی تھی کہ اماں گوشت ختم ہو گیا ہے، کیونکہ بسما اور میری ساس کو گوشت کھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ گوشت کے بغیر کھانا کھانا پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ پھر میری ساس لاپرواہی سے کہنے لگی کہ ہاں کوئی بات نہیں، صبح تک آ جائے گا، اور پھر ان کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو گئی، جب یہ فریج ایک بار پھر میری نند نے پورا گوشت اور پھل فروٹ سے بھر دیا تھا۔ اب میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ سب بسما اور میری ساس کیا کرتی پھر رہی تھی؟ شاید ان کی یہی حرکتیں تھیں کہ میری جٹھانیوں نے ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا تھا۔ اب میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، اس لیے میں اپنی ساس سے کہنے لگی کہ میں چند دن اپنی امی کے ہاں گزارنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی، پھر کہنے لگی 1 دن ہی رہنا، دوسرے دن واپس آ جانا۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ بسما کو کھانا پکانا نہیں آتا، اس لیے اس عمر میں بھلا میں کچن میں کام کرتی ہوئی اچھی لگتی ہوں؟ میں نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ پھر ان کی اجازت سے میں اپنی امی ابو کے گھر آ گئی تھی۔ میری چھوٹی بہنیں میرا چہرہ پریشان دیکھ کر کہنے لگیں کہ باجی آپ کو کیا ہوا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ آپ وہاں خوش نہیں ہیں۔ میں ان کی بات پر مسکرانے لگی اور کہہ دیا کہ نہیں، میں اپنے سسرال میں بہت خوش ہوں، میرے تو عیش ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ پھر دوسرے دن میں بغیر کسی کو بتائے بھائی کے ساتھ اپنے سسرال آ گئی تھی۔ وہ مجھے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا، اسے ایک ضروری کام تھا۔ میں چپ چاپ گھر میں داخل ہوئی اور اپنی ساس کو بتانے کی غرض سے جیسے ہی ان کے کمرے کی طرف بڑھی تو اچانک ہی میرے کانوں میں بسما کی آواز آئی، جو میری ساس سے کہہ رہی تھی کہ اماں بھابھی اس بات پر راضی تو ہو جائے گی نا، کہیں وہ دوسری بھابھیوں کی طرح ہم سے الگ نہ ہو جائے۔ جواب میں میری ساس پان کھاتے ہوئے اسے کہنے لگی، اسے ابھی سے بتانے کی کیا ضرورت ہے، وقت آئے گا تو بتا دیں گے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے یہ سب کرنے میں۔ دونوں کا انداز عجیب رازدارانہ سا تھا۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ آخر یہ دونوں کون سی ایسی بات کر رہی ہیں۔ پھر جیسے ہی میں دروازہ کھول کر اندر گئی تو وہ دونوں مجھے دیکھ کر سناٹے میں رہ گئیں، جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ پھر میری ساس مسکراتے ہوئے اٹھی اور کہنے لگی، ارے بہو آنے سے پہلے بتا تو دیتی، میں خود ہی تجھے لینے آ جاتی، اکیلی تو نہیں آئی ہو؟ میں نے کہا نہیں اماں، میں بھائی کے ساتھ آئی ہوں۔ پھر کہنے لگی، اچھا تھکی ہوئی آئی ہو، جاؤ جا کر آرام کر لو۔ میں بظاہر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن میرے دل میں ابھی بھی یہی بات تھی کہ ضرور بسما اور اماں میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن اس بات کی مجھے سمجھ ابھی تک نہیں آئی تھی کہ ان کے درمیان کیا بات ہو رہی تھی۔
پھر ایک دن میری ساس مجھے کہنے لگی، بہو چلو میں تمہیں دوسری گلی میں رہنے والے عامل کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ ہمارے علاقے کی حاملہ ہونے والی اکثر عورتیں اس کے پاس آتی جاتی رہتی ہیں، مجھے بھی تمہیں دکھانا ہے۔ ان کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی تھی، لیکن میں انہیں منع بھی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے چادر اوڑھ کر تیار ہو گئی۔ میں نے دیکھا جب بسمہ بھی ہمارے ساتھ جا رہی تھی۔ اس رات کو بھی میں نے اسے کسی عامل کے پاس جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ آج مجھے معلوم ہو ہی جائے گا کہ یہ عامل کے پاس کیوں جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اسی عامل کے آستانے پر بیٹھی تھی۔ وہاں پر عورتوں کا ایک رش لگا تھا۔ جیسے ہی بسمہ وہاں پہنچی، عامل اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، پھر سب کے سامنے ہی کہنے لگا کہ بھائی ہماری شہزادی آ گئی۔ مجھے عامل کا یوں مسکرانا اور بسمہ کا فخر سے اس کے ساتھ جا کر بیٹھنا عجیب لگا تھا۔ پھر وہ عامل کی مریدنی کے ساتھ اندر بنے ہوئے حجرے میں اکیلی چلی گئی۔ پھر جیسے ہی میری ساس مجھے لے کر عامل کے سامنے گئی تو عامل مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیا یہی ہے تمہاری نئی بہو جو بچہ جننے والی ہے؟ چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مجھے بہت گھن آتی تھی۔ ویسے بھی عورتوں کے اتنے رش میں میری طبیعت اور خراب ہو گئی تھی۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ چلو اب گھر چلتے ہیں، لیکن بسمہ تھی کہ اس حجرے سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ مجھے کوفت سی ہونے لگی، بھلا ایک ماں اپنی جوان بیٹی کو اکیلے اس حجرے میں کیسے بھیج سکتی تھی؟ پھر 1 گھنٹے بعد آخر کار بسمہ باہر آئی تو میری ساس نے بھی گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ آج مجھے ان دونوں ماں بیٹی کی حرکتوں پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ آج میں اپنے شوہر سے بات کر کے ہی رہوں گی، آخر اسے اپنی ماں بہن کی حرکتیں کیوں نظر نہیں آتی۔ میرا خراب موڈ دیکھ کر میری ساس کہنے لگی، بہو کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جو بھی تھا وہ میری ساس تھی، اس لیے میں ان سے بدتمیزی کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی کہ نہیں اماں، بس آپ کو تو پتہ ہے کہ میں اس حال سے ہوں تو طبیعت اور اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ پھر رات کو میں اور میرے شوہر بیڈ پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کے لیے چائے بنا کر لائی، پھر اسے کہنے لگی کہ آپ سے ایک بات کہنی ہے، برا نہ مانیے گا۔ بسمہ کو میں نے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ آدھی رات کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پتہ نہیں یہ بات آپ کے علم میں ہے یا نہیں، لیکن اماں کو اس بارے میں ضرور خبر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ نیند کی حالت میں ایسا کرتی ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اسے بالکل ٹھیک حالت میں اس گھر سے باہر نکلتے دیکھا ہے۔ میرے شوہر نے تو جیسے یہ بات سن کر ناک سے مکھی اڑائی تھی، لاپرواہی سے کہنے لگا کہ ہاں وہ عامل کی خاص مریدنی ہے، اس کے ساتھ مل کر عورتوں کا علاج کرواتی ہے، اس لیے کبھی کبھی رات کو وہاں چلی جاتی ہے۔ میں اکتا کر اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھے تو تمہاری بہن کی سمجھ نہیں آتی، آخر ایسی کیا بات ہے جو تم لوگ مجھ سے چھپاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، یہ بات تو اماں سے پوچھ لینا، وہ تمہیں سچ سچ بتا دیں گی۔ یہ لوگ بڑے عجیب سے تھے۔ 2-3 مہینے ہوئے تھے شادی کو، لیکن ان کی بھول بھلیاں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں دل ہی دل میں یہ بات سوچنے لگی کہ نہ تو مجھے اماں کوئی بات سچ بتائیں گی اور نہ ہی میرا شوہر۔ اس راز کو جاننے کے لیے مجھے اپنی جٹھانی کے پاس جانا پڑے گا، اور میں اب اس موقع کی تلاش میں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جس دن اماں اور بسمہ گھر میں نہیں ہوں گی، میں جٹھانی سے یہ بات پوچھ کر ہی رہوں گی کہ آخر وہ اس دن مجھے کیا راز بتانے والی تھی۔ پھر 2 دن بعد مجھے یہ موقع مل گیا۔ اس دن بھی اماں اور بسمہ عامل کے آستانے پر جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا تو میں نے کہہ دیا کہ وہاں عورتوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ اب وہ مجھے چھوڑ کر دونوں چلی گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی میں بھی چپکے سے اپنی بڑی جٹھانی کے گھر آ گئی۔ میری جٹھانی نے مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا، کہنے لگی، تم آج کیسے راستہ بھول گئی؟ پھر میں جلدی سے اسے کہنے لگی کہ بھابھی، اس دن آپ جو بات مجھے بتانے والی تھی وہ مجھے جاننی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، یہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ہماری نند ہے نا بسمہ، یہ ہماری سگی نند نہیں ہے۔ دراصل ایک بار تمہارے بھائی نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ ان کی جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ مردہ حالت میں تھی۔ میری ساس کو بیٹی کی بہت چاہ تھی، اسی لیے رات کو جب اسے ہسپتال سے گھر لے کر آ رہے تھے تو ایک درخت کے نیچے یہ بچی انہیں پڑی ہوئی ملی۔ یہ اسے اٹھا کر گھر لے آئے تھے۔ اب لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بچی آسیب زدہ ہے، اس کے شروع سے ہی جنات سے رابطے ہیں۔ یہ ایسی باتیں بھی بتا دیتی ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہوتی، اسی لیے خوف کے مارے ہم اس سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ خوفناک انکشاف میری جٹھانی مجھ پر کر رہی تھی اور میں یہ بات سن کر حیرت زدہ تھی۔ میری ساس اور میری نند کو دیکھ کر کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ اس کی لے پالک بیٹی تھی۔ کچھ مجھے بھی ان باتوں کے سچ ہونے کا گمان ہونے لگا، کیونکہ جس طرح سے وہ آدھی رات کو گھر سے نکل کر باہر جاتی تھی،
इस बात ने मुझे भी खौफजदा कर दिया था। अब मैं जल्दी से नीचे आ गई थी। ये राज जानकर न जाने क्यों मेरा उन दोनों की तरफ से दिल खट्टा हो गया था। मैं उनसे दूर दूर रहने लगी। जब भी बिस्मा मेरे करीब आने की कोशिश करती या मुझसे हंसी मजाक करती तो मुझे अपनी जेठानी की यही बात याद आ जाती। मेरी जेठानी ने मुझे भी कहा था कि तुम भी उससे दूर रहा करो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ बच्चा होने वाला है और तुम हामला हो। ऐसा न हो कि इसके आसेब का असर तुम्हारे होने वाले बच्चे पर भी पड़ जाए। फिर सोचो उसकी सारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। अब उनकी यही बात सोचकर मैं बिस्मा और अम्मा से दूर दूर रहने लगी। फिर इस बात को चंद ही दिन गुजरे थे कि घर में एक ऐसी बात हुई जिसने सबको ही हैरत में मुब्तला कर दिया। वो भी आधी रात का पहर था, जब मैं अपने घर से बाहर सहन में चक्कर लगा रही थी। आजकल वैसे ही मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। उस रात मेरी आंखों ने अजीब मंजर देखा जब बिस्मा लाल रंग का सूट पहने, खूब मेकअप से लिथड़ा चेहरा लिए दरवाजे की सिमत बढ़ी थी। आज मैंने उसे रोकने का फैसला किया और उसकी राह में हाइल हो गई। मैं उसे कहने लगी, बिस्मा, तुम्हारा रात के इस पहर रोजाना बाहर जाना ठीक नहीं। अगर किसी मोहल्ले वाले की नज़र तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बारे में क्या सोचेगा। बिस्मा ने पहर आलूद नज़रों से मुझे देखा और फिर कहने लगी, हट जाओ भाभी मेरे रास्ते से। आज तक किसी ने मुझे रोकने की हिम्मत नहीं की, तो तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। उसने मुझे धक्का दिया और खुद बाहर निकल गई। मैं बमुश्किल ज़मीन से उठी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इस कदर बदतमीज़ी से पेश आएगी। अब मैंने उसकी इस कदर बदतमीज़ी पर ज़िंदगी भर उससे बात ना करने का फ़ैसला कर लिया था। अब मैंने सोच लिया कि ये अपनी इन घटिया हरकतों की खुद जिम्मेदार है। भला मुझे क्या ज़रूरत है इसके बारे में सोचने की। इस रात के बाद से मैं उससे खिंची खिंची रहने लगी। फिर एक दिन वो मेरे पास आई और मुझसे अपने रवैये की माफ़ी मांगने लगी। मैं भी उसे देखकर कहने लगी कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें समझा रही थी। तुम मुझे बताओ, आखिर आधी रात को तुम इस आमिल के आस्ताने पर क्या लेने जाती हो। वो मेरी बात सुनकर खामोश थी। फिर मैं कहने लगी, देखो, कल को तुम्हारी शादी होगी तो कितने मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे, तुम खुद सोचो इस बारे में। वो धीमी सी आवाज में कहने लगी, भाभी मेरी शादी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जो मुझसे शादी करना चाहता है वो कभी भी मेरी शादी किसी इंसान से नहीं होने देगा। वो एक जिनजाद है जो मुझसे मोहब्बत करता है। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। मैं उसकी बात पर हैरत से उसे देखने लगी। फिर कहने लगी, ये क्या कह रही हो तुम? जिनजाद कौन है वो? वो कहने लगी, भाभी ये बहुत लंबी कहानी है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। अब वो मेरा हाथ थामकर मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। मेरी सास उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। मैं उसके सामने बैठी। फिर वो मुझे कहने लगी, आज से 20 साल पहले एक नन्ही सी बच्ची ने इस दुनिया में जन्म लिया। वो बच्ची इस कदर बदनसीब थी कि उसकी माँ उसे पैदा करते ही मर गई थी। जिसके यहाँ ये बच्ची पैदा हुई थी वो भी बड़ी बदकिस्मत औरत थी, क्योंकि उसके आशिक ने मोहब्बत में धोखा देकर उसे हामला तो कर दिया था, लेकिन खुद उसे ऐसी ही हालत में छोड़कर भाग गया। वो नौजवान लड़की थी, सबसे छुपकर एक झोंपड़ी में रहने लगी। जैसे तैसे करके वक्त गुजार लिया, लेकिन जैसे ही इस बच्ची को पैदा करने का वक्त हुआ तो उसके आसपास कोई भी न था। उसने बच्ची को पैदा करते ही तड़प तड़प कर जान दे दी थी। 1 घंटे तक वो बच्ची वहीं पड़ी पड़ी रोती रही। इससे पहले कि वो यूं ही रो रो कर इस दुनिया से चली जाती, इत्तेफाक से यहाँ से एक गाड़ी का गुजर हुआ जिसमें एक मर्द और एक औरत सवार थी। उस औरत ने भी अभी अभी अपनी मुर्दा बच्ची खोई थी, जो उसके लिए बहुत सदमे का बाइस थी। उसने जब एक दूसरी बच्ची को इस बेयारो मददगार हालत में दरख्त के नीचे पड़े हुए देखा तो उसे अपने सीने से लगा लिया। यूं एक लावारिस बच्ची को माँ और एक माँ को एक बेटी मिल गई। लेकिन जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होती गई, घर में रहने वाले सारे ही अफराद को मालूम हो गया कि वो बच्ची कोई आम बच्ची ना थी। उसमें असरात थे। वो असरात जिन्नात के थे, जो उस दरख्त के नीचे अकेली पड़ी हुई हालत में इस बच्ची के साथ चिमट गए थे। इस बच्ची में कुछ गैर मामूली ताकतें थीं जो इस घर के हालात बदलने में बड़ी तेजी से सब लोगों की मदद कर रही थी। इस घर में जहाँ रोजी रोटी के पीछे पहले लड़ाई झगड़े रहते थे, अब उस बच्ची के यहाँ आते ही दौलत की रेल पेल होने लगी। देखते ही देखते उनका सारे मोहल्ले में एक नाम हो गया। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मुझे शुरू से ही जिन्नात नजर आते थे। फिर एक दिन जब मैं 15 साल की हो गई, जिन्नात मुझे अपनी दुनिया में ले गए।
انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ ہم تمہارے پیدا ہوتے ہی تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن ہم سے پہلے ہی وہ انسان وہاں پہنچ گئے جو تمہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ جس دن تم پیدا ہوئی تھی اسی دن ہمارے جنزاد بیٹے نے جنم لیا تھا۔ وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اسی لیے ہم نے بھی اسے اجازت دے دی۔ میں اپنے گھر والوں سے بہت الگ تھی، اسی لیے جیسے میں بڑی ہو گئی مجھے یہ حقیقت پتہ چل گئی تھی کہ میں اپنی ماں کی سگی اولاد نہیں تھی، اور اگر میری ماں مجھے یہ بات نہ بھی بتاتی تو مجھے لوگوں کے منہ سے یہ بات پتہ چل جانی تھی، کیونکہ گھر میں رہنے والے سبھی افراد بہت گورے چٹے اور خوبصورت تھے، جبکہ میں ٹھہری کالی کلوٹی اور بدصورت۔ لوگوں نے پل پل مجھے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ میں بہت بدصورت اور کالی ہوں۔ لوگوں کی اس بات سے تنگ آ کر میں اکیلی کمرے میں چھپ چھپ کر روتی۔ میری ماں میرے بہت لاڈ پیار ناز نخرے اٹھاتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں عام لوگوں جیسی نہیں تھی، میں ایک بدصورت لڑکی تھی۔ تبھی میں نے اپنا سارا دھیان اپنی دوسری دنیا کی طرف لگا لیا۔ ایک طرف انسان میرے ساتھ ہوتے تھے جو قدم قدم پر مجھے میری بدصورتی کا احساس دلاتے تھے، تو دوسری طرف وہ جنات تھے جن کے لیے میں بہت قیمتی اور خاص تھی۔ وہ مجھے شروع سے ہی اپنی دنیا میں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن میری ماں چونکہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لیے وہ میری ماں کی محبت کے آگے مجبور تھے۔ پھر یہ حقیقت بھی سارے گھر والوں کو معلوم ہو گئی کہ میرے جنات کے ساتھ شروع سے ہی تعلقات ہیں۔ یوں انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ اب گھر میں کسی چیز کی کوئی بھی پریشانی ہوتی تو سب سے پہلے وہ مجھے آ کر بتاتے ہیں۔ میں ان کی پریشانی ان جنات کے ذریعے چٹکیوں میں حل کر دیا کرتی تھی۔ پہلے جب میں کسی جگہ جا کر بیٹھتی تو محفلوں میں مجھے جگہ بھی نہیں ملتی تھی، لوگ مجھے منہ بھی نہیں لگاتے تھے۔ میری بدصورتی کو دیکھ کر ہر کوئی پیچھے ہٹ جایا کرتا تھا۔ ایک دن اماں مجھے عامل کے آستانے پر لے گئیں۔ وہ عامل مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس نے جب مجھ سے پوچھا کہ تمہارے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں تو میں نے اس کی بات سے انکار نہیں کیا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ تم میرے آستانے پر آیا کرو، ہم دونوں مل کر جنات کی مدد سے لوگوں کے مسئلے مسائل حل کیا کریں گے۔ اس کی بات مجھے بہت پسند آئی تھی، اسی لیے میں نے اس عامل کے آستانے پر جانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں وہاں پر جا کر بیٹھنے لگی، عورتوں میں میرا نام مشہور ہو گیا۔ وہی عورتیں جو مجھے منہ بھی نہ لگاتی تھیں اب میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتی ہیں۔ وہ مجھ سے اپنا ہر کام کروانے کے لیے اپنی ہر قیمتی چیز دینے کو تیار رہتی ہیں۔ میں دن کے بعد کوئی بھی اپنا کام نہیں کرتی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو میں فوراً ہی اس عامل کے آستانے پر پہنچ جاتی ہوں۔ وہ بھی میرے انتظار میں وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ یوں ہم رات کے وقت جنات کے ذریعے اپنے مسئلے حل کروایا کرتے ہیں۔ اب میں ان کی دنیا میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری شادی ہو یا میں کسی کے گھر جا کر رہوں، کیونکہ یہی میری دنیا ہے اور اسے ہی میں نے اپنا نصیب سمجھ لیا ہے۔ ویسے بھی میں عنقریب جنات کے سردار سے شادی کرنے والی ہوں۔ وہ عامل بھی اس بات پر راضی ہے اور اماں کو بھی میں نے اس بارے میں بتا دیا ہے۔ اگرچہ وہ اس بات سے کافی ناراض ہیں، لیکن میں نے انہیں راضی کر لیا ہے۔ میں آپ کو کبھی بھی یہ ساری باتیں نہیں بتاتی کیونکہ میری دونوں بڑی بھابیاں مجھ سے بے حد نفرت کرتی ہیں۔ وہ مجھے کالی چڑیل، آسیب زدہ جادوگرنی اور نہ جانے کیا کیا القابات سے نوازتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی میرے ساتھ نفرت انگیز رویہ اختیار کیا تھا۔ میں نے آج تک ان کی بھلائی کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا میں ہمیشہ اس کے ساتھ اچھی بن کر رہوں گی۔ انہوں نے آپ کو بھی میرے خلاف بھڑکانے کی بہت کوششیں کی، لیکن آپ نے پھر بھی مجھے اپنے دل میں جگہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ سب سے خوشحال ہمارے اس گھر پر راج کریں۔ جبھی تو میں نے آپ کے آتے ہی اس گھر میں رزق کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کی کم آمدنی کے باعث آپ کسی مسئلے مسائل کا شکار ہوں۔ اسی لیے میں نے اماں سے کہہ کر یہ سب حاصل کرنے میں ان جنات کی مدد حاصل کی تھی۔ اگر آپ کے دل میں بھی میرے لیے کوئی برائی ہے تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں، کیونکہ میں تو شروع سے ہی لوگوں کے سخت رویے اور تحقیر آمیز نظریں برداشت کرتی آئی ہوں۔ اس لیے یہ بات اب میرے لیے بہت بے معنی ہو چکی ہے۔ بسمہ آج مجھے اپنی ساری کہانی سنا رہی تھی اور میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی یہ بات سن رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لا ابالی سی نظر آنے والی لڑکی اتنی حساس بھی ہو سکتی تھی۔ جی، اب مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس سے دلی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، پھر کہنے لگی، پاگل لڑکی، میں تم سے بھلا کیوں نفرت کرنے لگی؟ میں نے آج تک کسی انسان کو اس کی رنگت یا صورت سے نہیں پرکھا، بلکہ اس کے رویے سے پرکھا ہے۔ اب ہم دونوں میں پھر سے گہری دوستی ہو چکی تھی۔
پھر ایک دن میں اسے کہنے لگی کہ بسمہ میں بھی ان جنات کو دیکھنا چاہتی ہوں جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، کیا تم مجھے وہ دکھا سکتی ہو؟ وہ میری بات سن کر ہنسی، پھر کہنے لگی نہیں بھابھی، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے بچے پر ان کا کوئی اثر ہو، اسی لیے ابھی آپ ان کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں، اگر آپ کا ننھا مہمان اس دنیا میں آ جائے گا تب یہ ممکن ہے۔ پھر میں بسمہ سے کہنے لگی کہ اس دن تم لال جوڑا پہن کر گھر سے باہر کیوں گئی تھی؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی کہ وہ عامل میری شادی جنزادوں کے شہنشاہ جنات سے کروانا چاہتا تھا، لیکن اس رات وہ کسی خاص عمل میں تھا، اسی وجہ سے نہ آیا اور میری شادی بھی ادھوری رہ گئی۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ بسمہ، تم یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کہ کوئی انسان تمہارے لیے تخلیق نہیں کیا گیا۔ دیکھو، تم کسی انسان سے بھی شادی کر سکتی ہو، نہ کہ کسی جن ذات سے۔ اس نے میری بات سے صاف انکار کر دیا، پھر کہنے لگی نہیں بھابھی، میں ان سے وعدہ کر چکی ہوں، مجھے ان کی دنیا میں ہی جانا ہے اور یہ بات اماں بھی جانتی ہے، ایک نہ ایک دن میں وہیں پر چلی جاؤں گی۔ اس کی باتیں کافی حیران کن تھیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا، اب میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی تھی، میری ساس بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ دن رات اسی پریشانی میں مبتلا رہتی کہ اپنے جیتے جی بسمہ کو شادی کر کے اسے اپنے گھر کا کر دیں۔ اپنی ساس کے کہنے پر میں نے رشتے کرانے والی 2-3 عورتوں سے اس کے رشتے کا کہہ دیا تھا، لیکن جو بھی رشتے والے آتے بسمہ کو دیکھ کر صاف انکار کر کے چلے جاتے۔ وہ بیچاری صحیح کہتی تھی کہ آج کل لوگ رنگت اور شکل کو دیکھ کر ہی شادی کرتے ہیں۔ پھر ایک دن ایک اجنبی عورت اور نوجوان بسمہ کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ نوجوان انتہائی خوش شکل تھا۔ بسمہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر میری ساس نے بھی زیادہ چھان پھٹک نہیں کی اور چند دن بعد ہی بسمہ کی اس نوجوان سے شادی کر دی جس کا نام ارحم تھا۔ وہ لوگ اس کالونی میں نئے آ کر بسے تھے۔ پھر جیسے ہی دوسرے دن ہم بسمہ کا ناشتہ لے کر اس کے گھر گئے تو ہمارے ہوش و حواس اڑ گئے، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اس گھر میں لگا ہوا بڑا سا تالا ہمارا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں گھبراتی ہوئی واپس گھر لوٹی۔ جب میں نے یہ بات اپنی ساس کو بتائی تو وہ کہنے لگی کہ بس وہ لے گئے اسے اپنی دنیا میں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اسے وہیں پر لے جائیں گے، اسی میں اس کی خوشی تھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں کہنے لگی اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں، کون لے گیا اسے؟ اماں کہنے لگی وہی جو بچپن سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اچھا ہے میری بچی انسانوں کی دنیا سے دور اپنی دنیا میں چلی گئی، وہ وہاں خوش تو رہے گی، اسے کون سا کسی نے خوشی دینی تھی۔ انہوں نے روتے روتے تکیے میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ میں حیرت سے یہ سوچتے ہوئے کمرے میں آ گئی کہ بسمہ کی بات صحیح تھی، وہ رشتہ لانے والا نوجوان اور اس کی ماں انسان نہیں بلکہ جن ذات تھے جو اسے اپنے ساتھ شادی کر کے انسانوں کی شکل میں آ کر لے گئے تھے۔ میرے دل میں ایک ملال، ایک رنجش نے سر اٹھایا۔ کاش میں اس سے جانے سے پہلے ایک بار مل لیتی، یا وہ مجھے ایک بار دوبارہ نظر آ جائے۔ بظاہر وہ میری ساس کی سگی بیٹی نہیں تھی، لیکن میری ساس نے اسے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ چاہا تھا۔ اس نے ایک مردہ بچی کو پیدا کیا تھا، 3 بیٹوں کے بعد بڑی منت و مرادوں سے اس نے اپنی بیٹی مانگی تھی۔ بسمہ کی شکل میں اسے ایک بیٹی تو مل گئی تھی، لیکن اس کی بدصورتی نے معاشرے کو اسے قبول نہیں کرنے دیا تھا۔ اب میں دن رات بسمہ کے انتظار میں رہتی ہوں کہ کبھی نہ کبھی تو وہ اپنے پالنے والی ماں سے ملنے ضرور آئے گی۔ پھر ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی بہو، میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں، میری بیٹی کو تو وہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اپنے یہ زیور میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں، کبھی بھی تمہارے حالات خراب ہوں تو انہیں بیچ کر آرام سے اپنا گزارا کر لینا، کسی پریشانی میں مبتلا نہ رہنا، تم نے اچھی بہو ہونے کا خوب فرض نبھایا ہے۔ وہ زیور نہایت قیمتی اور خوبصورت تھے جو یقیناً انہوں نے بسمہ کے لیے تیار کیے تھے۔ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ میری وہ کالی کلوٹی نند، جو لوگوں کی نظروں میں ایک بدصورت لڑکی تھی لیکن میرے دل میں اپنی ایک خاص جگہ بنا گئی تھی، وہ مجھ سے ملنے ایک دن ضرور آئے گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔